बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इसकी आमद से पहले ही बाखबर था। यकीनन फ़ुरक़ान ने इनको फ़ोन पर बता दिया था। वो इनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत इसकी तवक्कुआत के बरक्स बहुत वसी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे वहाँ मौजूद बच्चों की तादाद देखकर भी हैरत हो रही थी। वहाँ कुछ घंटे रुकने के बाद वो इन दोनों के साथ इनकी हवेली में आ गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बेइख्तियार उसका दिल खुश हुआ था। उसे इस गांव में इस किस्म का शानदार लॉन की तवक्को नहीं थी। वहां पौधों की भरमार थी मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन है, बहुत आर्टिस्टिक है। वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। ये शकील साहब का शौक है, फुरकान की अम्मी ने कहा। ये मेरा और नौशीन का, फुरकान के वालिद ने इजाफा किया। नौशीन, साला ने सवालिया अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी, ये आर्टिस्टिक टच इसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली लाहौर में होती है। सालार को याद था। हाँ, वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है। फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स इसके बच्चों के लिए लगवाई है। नौशीन भी डॉक्टर है। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाते इनकी बातें सुनता रहा। वो इनके साथ लंच करने के लिए घर पर आया था और उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगने लगा तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यह नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है। इसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। इसके पास इतने मरीज होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता, तो खाना वाना वो बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीज़न में ही काम करते थे और 20वें ग्रेड में रिटायर्ड हुए थे। ये जानकर के सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से था, इनके जोश में कुछ इजाफा हुआ था। सालार को इनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। सालार से इनसे स्कूल के हवाले से भी बात की। स्कूल के लिए हमें फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ख़ासी फ़ंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉग भी बनवा रहा है, बल्कि बन चुका है, तुमने तो देखा ही है। हाँ, तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की ज़रूरत है। हम इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं है और हमें एक डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो यहाँ देखी है। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सकूंगा ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्कूल के लिए भी मैं कुछ करूं। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के ज़रिए से हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफकारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी की ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल के साथ कर सकते हैं, हमें वो अपने वसाइल से करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। सालार बेअख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी है वो तब नहीं होगी। इनका कल आज से मुख्तलिफ होगा इंशाअल्लाह। फुरकान के वालिद ने बेहद एतमाद से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। सहपहर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़कर आऊं, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं इन्हें आज चेक नहीं कर सका तो इन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। इसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया।
صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا، سالار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ اب تو اگلے ماہ ہی میں اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔ سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار نہیں جانتا تھا کہ اسے کون چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا، وہاں 1 دن کے لیے گیا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4-5 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے ایک دم کسی بچے کی بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھڑی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا، مگر اس بچی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اس نے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی۔ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گے کہ سالار انکل ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں؟ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ آپ نہ ہنسیں، وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے پل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اب وہ کچھ قریب اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی جھڑی میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگے۔ اس جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا۔ اب وہ کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے، اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا، اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی اور فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی، اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ اب وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگے، اس نے بات تک اپنی ناپسندیدگی کی بتا دی۔ بہت بری بات ہے ماما، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا اور سالار کی طرف جانے کے بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھی نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے، فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی اگر میں اسے اچھا لگتا، سالار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور باتوں کے درمیان سالار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، فرقان ایک دم خوش ہوا۔ اس بار وہاں ڈاکٹر وہاں رہے گا، اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو۔ تم لوگوں کے کام سے در حقیقت میں بہت امپریسڈ ہوا ہوں اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے، میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔
اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا، سالار میں نے تم سے پہلے بھی کہا، میں چاہوں گا تو تم اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو، تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہیں جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا، تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اس پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا، وہ عجیب انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ تم وہاں کا کیا کرتے ہو؟ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سید سبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیت وغیرہ یا جو بھی سمجھ لو، اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اس لیے تو میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں تو پھر کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا، پھر کوئی مجھے ڈاکٹر کے صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں اب مجھے وہاں جاتے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی، وہ اسے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب لباب یہی ہوتا کہ میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا کہ اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا۔ وہ ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگزشتہ ہو گیا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈیٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بایو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ ان کے پاس کس وقت کون کون آیا تھا، کس طرح کے کون ان کے علم سے فیضیاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار ہے، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح کی خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا۔ اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا،
پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے سے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف صاف چند معمولی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کے کیلیگرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلامات تبادلہ کیا۔ پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید سبت علی کہاں ہے؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجے ہی وہ اندر آئیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایجن لڑکے بھی تھے، اس کے ہم عمر افراد بھی، اور فرقان کی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر بھی اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کا انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب ایک دم بہت چوکنے اور محتاط نظر آ رہے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سبت علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، ان کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ وہ یقیناً جوانی میں بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پہ موجود داڑھی لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی ہی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں تھی اور یہی کچھ حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر دائیں بائیں موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے، شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لیا اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سید سبت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا سکتا ہے۔ ساری زندگی وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا ہے، اور جس راستے پہ وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر ایسے کسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے بھی کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے رحمت کا آغاز جنت سے کیا، اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کبھی زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں، وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو وہ زیادہ خوش ہوتا، کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو دور
آپ شاید اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کی کمی پیشی کرتا رہنا، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے پھر ایک بار آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبت علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی۔ سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبت علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا۔ 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اور کہیں طے کیے جاتے ہیں، کسی وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کے یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتی گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن سے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپسی واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر سبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں بعد رکے آپ یہاں پر؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں ایک دم چونکتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ دن حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان نے یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سبت علی نے اچانک مخاطب کیا، آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑایا، کچھ ہونک سا انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ کیسے جان گئے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھیپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے؟ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر سید سبت علی نے مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، اس نے سوچا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے زیادہ خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر سبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔
واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات یعنی اکنامی سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی، کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ سننا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے اس کا کندھے کو تھپ تھپایا۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے تو وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سبت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت ہی کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان کا ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا کہ زندگی کے بارے میں میری نظریات پہلے کی بنسبت اب بہت زیادہ صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی بنسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس پروجیکٹ پر میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر سبت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی، بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہمت کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم بنیاد ضرور فراہم کرنا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد کے آنے والی نسل تعمیر ہو۔ وہ اندھیروں میں ٹائیں ٹوئیاں نہ ماریں، کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزاری۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک محدود کر کے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش تو ضرور کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امام ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ مسلمانوں کے ایک اور قسم سے وہ آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستوں کو پہچانتے تھے اور ان پہ چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح سے الجھا۔ تم نے میرے آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو، تمہیں یہاں کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں ہے جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پر کوئی اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے مگر آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے، ہم اسے قائم کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا، صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری فلائٹ تو کل صبح ہے۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر آنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا، اور فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے، پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اسی گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا، وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا، وہاں کے حالات پہلے سے ہی وہ بہت اچھی طرح سے باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا، اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی بنسبت بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے واپس لاہور جانا تھا اور وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد کے لیے
روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس نے بات کی ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ لوگوں کو انہوں نے سالار کی بات کو کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان سے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ ہم نے تمہیں وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے۔ میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، یعنی کچھ ریزرویشنز تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنا چاہا، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان نے بے حد سنجیدہ انداز میں کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہے۔ اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔